अस्सलामुअलैकुम। आफाक फारूक की नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। बेसिकली तो आज प्रेस फ्रीडम डे है, उस पर भी बात करेंगे कि पाकिस्तान, इंडिया, इन मुल्कों में क्या सहाफ़त और क्या इज़हार राय की आज़ादी, मगर एक नॉमिनल सब कुछ तो है। मगर उससे पहले जो रेगुलर मौज़ूआत हैं जो आपके पसंदीदा हैं, जो सर्कस आप देखने के आदी हो गए, उस पर बात कर लेते हैं। देखिए जी, ये जमहूरियत, आइन, कानून, इंसाफ का जो तहलका खेज ड्रामे की का ये आखिरी खड़की तोड़ हफ्ता है। मंडे तक आपके सामने सब चीज़ें आ जाएंगी, मंडे ट्यूसडे नेक्स्ट, कि ये जज अकेले जाएंगे या ये जमहूरियत, पार्लियामेंट और ये सहाफ़त, ये सब जाने वाली है। इसकी कोख से क्या नया जन्म लेगा ये तो कोई नहीं जानता, मगर पाकिस्तान इज़ नॉट इजी प्लेस टू रिमूव एवरीथिंग। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। जो आने वाले दिन हैं वो बहुत कुछ लेकर आ रहे हैं। मेरी दिल तो यही है कि शायद ये खाली जज ही जाएँ, मगर फ़ाइद ईसा से जो खौफ है, लेकिन स्टेब्लिशमेंट नहीं बदली है, ये बिल्कुल ध्यान में रखिए। चेहरे बदले हैं, डर्टी हैरी आ गया है और फैज़ हमीद की जगह नदीम अंजुम है। मुझे कहने में कोई आर नहीं है। मगर साथ में हम ये भी गुफ्तगू करेंगे कि मतीउल्लाह जान ने आज कमाल सटायर लिखा है ट्विटर पर कि चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ जो मुकदमा है, एडवोकेट अता मोहम्मद बंदयाल उसे बहुत खूबसूरती और बड़ी एक्सपर्टी के साथ लड़ रहे हैं और दलाइल दे रहे हैं, और चीफ जस्टिस उससे इत्तफाक करते हैं। अता मोहम्मद बंदयाल, चीफ जस्टिस अता मोहम्मद बंदयाल अपने ख़िलाफ़ आने वाले मुकदमे में एडवोकेट अता मोहम्मद बंदयाल को बड़े गौर से सुन रहे हैं, और जिन्होंने पिटीशन की है उनके जो वकला हैं, ख्वाजा हारिस जैसे लोग, वो भी कह रहे हैं, इत्तफाक राय करते हैं एडवोकेट मोहतरम जनाब उमर अता बंदयाल और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल से। तो वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। कमाल सटायर लिखा है भाई। फिर बात करेंगे उस टांग का जो दिलो दिमाग का दबाव, हालात व वाक़यात से जो दबाव पैदा होते हैं, वो टांग ऑब्ज़र्व कर लेती है और सूझ जाती है। और फिर उसका भी जिक्र करेंगे कि कैंसर हॉस्पिटल अब टांग के दबाव का इलाज करता है और उसे अदालतें मानने पे मजबूर हैं, और क्यों ना माने। और फिर थोड़ा सा जिक्र उसका भी होगा कि इमरान खान ने हकीकी आज़ादी और जमहूरियत, इंसाफ और कानून की बालादस्ती के लिए अमेरिका से डील कर ली है और उनसे अपनी तमाम शराइत मनवा ली हैं। उससे पहले सहाफ़त के, जिसके लिए कभी किसी ने कहा था ये इश्क नहीं आसान, इतना ही समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। सहाफ़त क्या है? ताकत, गुलामी, तशद्दुद के ख़िलाफ़ जिहाद का नाम है सहाफ़त। मज़ाहिब, फ़िरक़े, अक़ीदे, फ़िलासफ़ी, नज़रियात, ख़याल, सोच की आज़ादी की हिफाजत का नाम है सहाफ़त, और उनके लिए शीशा पिलाई हुई दीवार है सहाफ़त, कि जिसकी कोख से जमहूरियत, इंसाफ, कानून, आइन, इंसानी हुकूक जन्म लेते हैं। जिसकी कोख से ये सब आइन, जमहूरियत, इंसाफ, कानून, इंसानी हुकूक जन्म लेते हैं। सवाल ने सहाफ़त को जन्म दिया। किसने? सहाफ़त को सवाल ने जन्म दिया, और सहाफ़त ने सवाल की हुर्मत, उसकी अहमियत, उसकी अफादियत और उसकी ज़रूरत को फ़रोग़ देकर उसे मजबूत बनाया और उसकी कसक पैदा की। यह है सहाफ़त। ये सहाफ़त ही है जो कानून, इंसाफ को की सोच, उसके हुसूल की सोच को भी जन्म देती है और उसके लिए लड़ती है, मरती है, तड़पती है और तड़पाती है। ये कोई पेशा नहीं है, इश्क है, इश्क। और आप सब जानते हैं ये इश्क नहीं आसान।
کہ جیسے پہلے میں نے بتایا یہ پیشن ہے، رومانس ہے، خواب ہے، اور خواب بھی کیسا جو آپ کھلی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہ خواب جو آپ کو سونے نہیں دیتے، جس کے لیے کبھی کہا تھا کہ اے اتھرا عشق، اے اتھرا عشق نہیں سون دینا ساری رات جگائی رکھتا ہے، اے اتھرا عشق نہیں سون دینا ساری رات جگائی رکھتا ہے۔ تو یہ صحافت ہے۔ عشق کی راہ کی رکاوٹوں سے تو آپ میں سے اکثریت واقف ہوں گے کہ مصیبتوں آلام اس راہ کا اجالا ہے، مصیبت و آلام اس راہ کا اجالا ہے، اور شوق جنوں کی جو منزلیں ہیں یہ اجالا انہیں سامنے لاتا ہے، ظاہر کرتا ہے، اور ان مصیبتوں آلام کو سمجھنا ہو تو اماموں کی، پیغمبروں کی اور کربلا کی کہانی پڑھا کریں، سنا کریں، پھر سمجھا کریں۔ یہ سب صحافت ہے، اور اس میں کون کتنا کھرا اترے گا یا اترا ہے یا اتر رہا ہے، اس کا فیصلہ تاریخ کرے گی۔ اس سے زیادہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا، بس یہ کہوں گا کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان میں صحافت جو ہے 3 ڈگری اوپر گئی ہے، کہ 153 سے 150 پہ آ گئی ہے، اور بھارت سب سے بڑی دنیا کی جمہوریت 150 سے جم کر کے 161 پہ 11 پوائنٹ اوپر چلی گئی ہے۔ وہاں جو ہو رہا ہے میرے انڈین دوست کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، اور آپ انڈیا پہ نہ بولا کریں۔ یہ ان کا جمہوری مائنڈ ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اتنی بڑی جمہوریت نے 75 سال میں جو کبھی ڈیریل بھی نہیں ہوئی ایک ایمرجنسی کے سوا، یہ دیا ہے کہ بولنے کی اجازت بھی نہیں دیتے۔ اگر سوال ہوتے رہیں گے کہ جیسے وہ مصطفیٰ کمالو جسے خالد مقبول صدیقی کو ریپلیس کر کے سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کہ طارق عظیم کی 30ویں برسی کے موقع پہ کسی ایک بزرگ، ایک مڈل کلاس، لوئر مڈل کلاس کارکن نے پوچھ لیا کہ کہتے ہیں کہ کنڈی تم نے کھولی تھی؟ پھر جو اس کے ساتھ کیا گیا ہے کہ پھر اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، پھر اس کا ویڈیو آ گیا کہ نہیں وہ میں نے ایسے ہی بس یہ اور وہ اور میرے معاملات ٹھیک ہو گئے، کہ تاب کے درد کی دوا کرتے مر نہ جاتے تو اور کیا کرتے۔ یہ ہے آپ کے ہاں جمہوریت، اور یہ جمہوریت ہے کہ ڈرٹی ہیری مصطفیٰ کمال کو پارٹی کا متحدہ کا سربراہ بنانا چاہتا ہے، بنا چکا ہے۔ خالد مقبول صدیقی سے لاکھ لوگوں کے اختلاف ہوں، مگر ان کے کردار پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا کوئی، انہیں کوئی چور ثابت نہیں کر سکتا، کوئی انہیں بے ایمان ثابت نہیں کر سکتا، مگر اس چور کو لایا جائے گا جو قتل میں بھی ملوث رہا ہے، جو اس کراچی کا سب سے بڑا دشمن ہے، اور جو اپنے اقتدار کے لیے، کہ کسی نے مجھے بتایا کہ بحریہ ٹاؤن میں جب اس نے نوکری لی اور پہلے کی اسٹیبلشمنٹ سے نوکری دلوائی، تو اس کا تعارف ریاض ملک نے اپنے دفتر میں یہ کہہ کر کروایا کہ یہ ہمارے آنے والے مستقبل کے چیف منسٹر ہوں گے۔ ایک بڑی اکثریت جانتی ہے کہ کنڈی عظیم طارق کے مرڈر کے موقع پہ کس نے کھولی تھی اور کس نے لگائی تھی۔ مجھے تو اب نام یاد نہیں رہے کہ جب یہ مرڈر ہوا تو مجھے اس وقت یہ بھی پتا تھا کہ اس طارق عظیم کے مارنے والے میامی میں پہنچ چکے ہیں اور میامی میں رہتے ہیں۔ اب 30 سال پرانی بات ہو گئی اب تو۔ آپ یہ دیکھیں کہ کہا جا رہا ہے کہ نیوٹرل ہو گئے۔ یہ نیوٹرل ہوئے کہ وسیم اختر سے لے کر خواجہ اظہار الحسن، آفاق احمد، ڈاکٹر صغیر اور حیدر رضوی تو پہلے ہی گھر میں بند ہیں۔ ہر وہ شخص جو بول سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، جو لوگوں کو اٹریکٹ کر سکتا ہے، اسے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ بتانے والوں نے بتایا کہ وسیم اختر جو اس وقت ہیوسٹن میں اپنی دوسری بیوی کے بچوں کے ساتھ موجود ہیں، 2 مہینے پہلے پاکستان سے فرنیچر بھجوا چکے تھے، مطلب مستقل رہیں گے، جو کہا جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا۔
تو ایک نئی متحدہ سامنے لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. خالد مقبول صدیقی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. مگر بتانے والے بتاتے ہیں کہ رابطہ کمیٹی میں آج بھی اکثریت الطاف حسین کے چاہنے والوں کی ہے. ان نیچرل کچھ بھی ہو، عمران خان کو ریلیف ملتا رہے گا. وہ عدالتوں میں حفاظتی ضمانت کے لیے بھی اپنی ٹانگ بھیج دیتا ہے، اور شوکت خانم کا وہ اس شوکت خانم کو سرٹیفکیٹ بھیج دیتا ہے جو صرف کینسر کا علاج کرتی ہے اور جو اتھرائز بھی نہیں ہے سرکاری کسی میڈیکل ٹیسٹ کے لیے. عدالتیں اس کے لیے ایڈجارن ہو جاتی ہیں 6 گھنٹے، پھر دوسرے دن کا ٹائم بھی دے دیتی ہیں. میرا اختلاف صحیح الطاف حسین سے، مگر اس کی پٹیشن کہ اس پر سے پابندی ہٹائی جائے اسے کوئی ایڈریس نہیں کرتا، مگر وہ جج جس میں اسے شبہ ہے کہ میرے اختیارات سلب ہو سکتے ہیں تو وہ راتوں رات عدالت بٹھا لیتا ہے. وہ ریفرنس اگر فائز عیسیٰ کے خلاف ہو تو ہلچل مچ جاتی ہے، اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے. مگر مظاہر نقوی کو ساتھ بٹھاتا ہے، 10 ریفرنس جا چکے ہیں، اور کہتا ہے کہ جب تک میں اس ریفرنس کو اوپن کر کے ایڈریس کرنا نہیں شروع کروں گا جب تک یہ عدالت میں بیٹھ سکتے ہیں. یہ ہے آپ کا پاکستان. تو یہ جو آپ جمہوریت دیکھ رہے ہیں نا، یہ توپوں بندوقوں کے گھنے سائے میں لہرا رہی ہے. یہ اتنی ہی مجبور، محقور اور بے بس ہے جیسے عمران خان کے دور میں تھی، نواز شریف کے دور میں تھی، اور ہر دور میں تھی. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب نیا آرمی چیف آ رہا تھا تو میں نے کہا تھا کہ آج ایک چہرہ تبدیل ہونے جا رہا ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے. اور یہ جو ملک یہاں تک پہنچا ہے، کئی بار بتایا کہ یہ ان کی عقل کل کا نتیجہ ہے. وہ اسے آزاد کرنے پہ تیار نہیں ہے. آپ لاکھ ٹویٹ کر لیں، لاکھ سوشل میڈیا پر طوفانیں بلا کی طرح پھیلا دیں کہ انڈیا نے 62 کنٹونمنٹ بورڈ ختم کر کے سول اتھارٹی ان کے حوالے کر دیے. آپ کے یہاں یہ بڑھتے رہیں گے، کم نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کا ویژن ایسا ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کا ویژن انگریز نے سمجھا تھا، پاکستان کے مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا ویژن عمران خان نے سمجھا ہے، جو زنجیروں کو جیولری بنا کے دکھاتا ہے. اور ہم مانتے ہیں کہ اس کی ٹانگ سوج گئی. آپ سب نے مان لیا، عدالتوں نے بھی مان لیا. کوئی تو ہے نا جو اسے پروٹیکٹ کر رہا ہے، کہیں تو ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ حکومت لاچار بیانات دیتی ہو؟ وہ عمران خان جو حقیقی آزادی دلوانے کے لیے آپ کو نکلا، جو کہتا تھا غلامی کی زنجیریں توڑے بغیر، انصاف و قانون کی بالادستی کے بغیر اس ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو سکتی، جو یہ کہتا تھا کہ اپوزیشن کسی فارن ڈپلومیٹ سے نہیں مل سکتی، یہ حکومتوں کا کام ہوتا ہے. اب اس کے گھروں میں آنا جانا ہے امریکن ایمبیسڈر کا. وہ جو کہتا تھا کہ ہم اپنی آزادی، اپنی خود مختاری اور اپنے معاملات خود طے کریں گے، آج وہ اپنا اکنامک ایجنڈا امریکن سے شیئر کرتا ہے. پڑھ لیا ہوگا آپ نے بہت سنے. اور بتاتا ہے کہ حضور ہم آئیں گے تو IMF سے ہم اب کیسے ڈیل کریں گے، اور کون سی فرمانبرداری جو رہ گئی ہے ہم وہ کرنے کو تیار ہیں. اور اپنی غلطیاں مانتا ہے کہ ہاں میں نے غلطی کی تھی کہ سبسڈی دی اور معاہدہ توڑا جس کی وجہ سے ہم یہاں تک پہنچ گئے. وہ پہلے سبسڈی دی اقتدار بچانے کے لیے، آخری کوشش کی حد تک، اور امریکہ کے خلاف پروپیگنڈا کیا. آج امریکہ کے تلے ڈالتا ہے اور ہر معاہدہ ماننے کو تیار ہے، IMF کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہے اقتدار لینے کے لیے. یہ ہے حقیقی آزادی جسے آپ نہیں مانتے. آپ میں سے مطلب ایک بڑی اکثریت نہیں مانتی. مگر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ اگلا الیکشن نہیں جیتے گا. قدرت کا ایک اپنا قانون ہے اور کیوس کا بھی ایک اپنا قانون ہے. یہاں دونوں موجود ہیں. بڑا غور سے دیکھیں. 14 تاریخ کو رانا ثناء اللہ نے ٹھیک کہا ہے کہ جنات الیکشن کروا سکتے ہیں. جنات یا تو الیکشن کروا لیں، یا ججوں کو گھر بھیج دیں، یا ججوں کے ساتھ حکومت کو بھی گھر بھیج دیں اور اپنی جناتوں کی حکومت قائم کر لیں. مگر ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب تک
کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب تک آپ تبدیل نہیں ہوں گے، آپ کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوگا، آپ جب تک ان لوگوں کے پیچھے رہیں گے جو ایک سائیڈ کی سٹوری سناتے ہیں، ایک کی مخالفت کرتے ہیں اور ایک کی حمایت کرتے ہیں، جب تک آپ یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ یہ سب اسٹوجز ہیں اور یہ سب اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں، یہ دولے شاہ کے چوہے انہوں نے ہی پیدا کیے ہیں، اور یہ ایسے ہی چوہے لاتے رہیں گے، مصطفیٰ کمال جیسے، عمران خان جیسے، اور انہیں آپس میں لڑاتے رہیں گے۔ کئی بار بتایا آپ کو کہ لالچی کی موت ہوتی ہے جھوٹے ہاتھوں، یہ سب جھوٹے ہیں، اور وہ ایک ہی فارمولے کے تحت ان سب کو لڑاتے ہیں۔ آپ کو صرف اتنا غور کر لیں گزشتہ 10-12 سال میں کہ کوئی ایک حکومت آرام سے کام کر سکی، اور ہر اپوزیشن کے پیچھے کون ہوتا ہے؟ اسی صحافت کے حوالے سے سمجھ لیں کہ میں نے ہر اپوزیشن لیڈر کا پاکستان کی انٹرویو کیا، اور بار بار کیا۔ نواز شریف کا واحد ہے کہ جس کا میں نے ایز اے پرائم منسٹر بھی، مگر وہ بھی میں نے بڑے طریقے سے اور بہت اچانک جسے وہ سچویشن کو سنبھال نہیں سکے، ادروائز یہ سوال کرنے والے صحافی کو انٹرویو نہیں دیتے۔ انہیں سارے انسانی حقوق، ساری آزادیاں، ساری کمزوریاں اور ساری انسانیت، آپ کی مجبوری، آپ کی غربت، بے روزگاری، آپ کی ناخواندگی، انفراسٹرکچر کی کمی اور دنیا میں اپنی ساکھ، سب اس وقت نظر آتی ہے جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں، اور حکومت کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے اور اپوزیشن کے ساتھ بھی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے۔ آپ اس روشنی میں فیصلہ کر لیں کہ کب تک اس ملک کو ایسے چلاتے رہیں گے۔ نئی پریڈکشن تو آپ کو سب کو پتا ہوگی کہ مہنگائی کا طوفان اور آئے گا اور بڑھے گی، اور آپ کی گروتھ اور نیچے جائے گی۔ اپنے پورے خطے میں دیکھیے گروتھ کیا ہے اور اپنی کیا ہے دیکھیے۔ آپ کے پاسپورٹ کی، وہ کسی نے بہت اچھا لکھا کہ آج پاکستان کے پاسپورٹ کی وہی حیثیت ہے جو کراچی کے ڈومیسائل کی پاکستان میں ہے۔ آپ ڈسکرمنیشن اپنے ملک میں کرتے ہیں، ڈسکرمنیشن، دنیا نے آپ سے ڈسکرمنیشن شروع کر دیا۔ آپ جو بوتے جاتے ہیں وہ کاٹتے جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ یاد رکھیے گا کہ جو ظلم ہے نا، وہ کتنا بھی ہو مٹنا ہوتا ہے، جھوٹ سامنے آنا ہوتا ہے، چھپ نہیں سکتا۔ آپ صحافیوں کو مار لیں۔ مجھے ہنسی آ رہی تھی کہ یاسمین راشد کہہ رہی تھیں کہ ایک آج کا دور دیکھیں، خان کا دور دیکھیں، کہ جب صحافت آزاد تھی۔ مطلب آدمی کی ہنسی بھی نہیں نکل پاتی۔ آپ ان لوگوں کی بہادری، ان کی جرت کو داد دیجئے، اس بہادری اور جرت کو بے شرمی کے معنوں میں لیجئے گا۔ یہ کس دھڑلے سے جھوٹ بولتے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ آپ کے دماغ زیادہ میموری رکھنے کے قابل نہیں ہے۔ جو چھوٹا موبائل ہوتا ہے نا، جو نئے نئے موبائل آئے تھے، وہ 2 گھنٹے میں سب کچھ فارغ ہو جاتا تھا اس کا، تو انہیں یقین ہے کہ آپ یہ کنڈیشن ہماری آپ کے لیے، میری طرف سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔